बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी सारी अहादीस अच्छी तरह से दोहरा ली होंगी और अपनी अम्मी जी को सुना भी ली होंगी। प्यारे बच्चों, आपने सब अहादीस पर पूरा अमल करना है और इन्हें दूसरों को भी सुनाना है। हमारी आज की हदीस भी गुज़श्ता तमाम अहादीस की तरह बहुत मज़े की है और इसकी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो प्यारे बच्चों, आएँ पहले हदीस पढ़ते हैं और इसके बाद कहानी सुनेंगे। हमारी आज की हदीस का मौजू है सब्र। हमारी आज की हदीस कुछ इस तरह है। इन्नमस्सब्रु इंदस्सदमतिल ऊला, इन्नमस्सब्रु इंदस्सदमतिल ऊला, इन्नमस्सब्रु इंदस्सदमतिल ऊला। सब्र वही है जो इब्तिदाए सदमा में हो। प्यारे बच्चों, ये हदीस सही अल बुखारी की 1238 नंबर 1238 नंबर है। प्यारे बच्चों, इस हदीस में अल्लाह के नबी ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया है और सब्र भी ऐसा जो हमें फ़ौरन करना है, क्योंकि जब इंसान को कोई तकलीफ़, कोई परेशानी या कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है जो कि उसको यकीन नहीं होता, तो फिर उस पर एकदम से उसका रद्द-ए-अमल बहुत मुख्तलिफ होता है। बाज़ लोग रोने, चीखने, चिल्लाने लग जाते हैं और बाज़ गुस्सा में आ जाते हैं, जिसका बाद में कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया कि जब कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए जो कि आपके इख्तियार में नहीं, तो इस पर शुरू वक्त से ही सब्र कर लेना चाहिए। और सब्र की मिसाल में हमारे लिए सबसे उम्दा मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है। प्यारे बच्चों, अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्यारे, इबादत गुज़ार, सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले बंदे थे। अल्लाह ताला ने उनको बेहिसाब माल व दौलत, बहुत ज़्यादा औलाद और अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती दे रखी थी। वो इस पर हर वक्त अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे और अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते रहते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार थे। अल्लाह इनसे बहुत खुश था। और इसी बात का ज़िक्र एक दफ़ा दो फरिश्ते आपस में कर रहे थे। एक फ़रिश्ता कह रहा था, अल्लाह ताला ने इनके सब्र, इबादत और अच्छे किरदार की वजह से अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में इस वक्त का सबसे बेहतर इंसान बना दिया है। वो इबादत करने वालों के लिए एक मिसाली नमूना है। फरिश्ते ने कहा कि इसीलिए अल्लाह ने इनको लंबी ज़िंदगी, माल व दौलत की ज़्यादती दी है और इनकी तमाम नेमतों की वजह इनका ख़ानदान, इनके नौकर और वो गरीब लोग हैं जिन पर वो अपना माल व दौलत खर्च करते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ग़ुलाम खरीद कर आज़ाद करते हैं और इसके साथ साथ जिनको वो अपना माल देते हैं उनसे इतना अच्छा सलूक करते हैं कि वो गरीब माल लेकर ऐसे लगता है जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एहसान कर रहा हो। प्यारे बच्चों, जब फरिश्ते ये बातें कर रहे थे तो शैतान मरदूद भी फरिश्तों की ये बात सुन रहा था। उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर वार करना चाहा और उनको इबादत से रोकर दुनिया के कामों में लगाना चाहा, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में ना आए। फिर
شیطان نے ان کے دل میں لالچ ڈالا کہ اپنی دولت بچاؤ اور اپنا زیادہ وقت اسی کام میں لگاؤ، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنے اچھے عمل اور غریبوں کی مدد کبھی نہ چھوڑی۔ ابلیس جب اس طرح مایوس ہو گیا تو ایک دن وہ اللہ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر تو اس کی ساری دولت چھین لے تو یہ تمہارا کبھی نام نہیں لے گا اور عبادات چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں لگ جائے گا۔ اللہ نے ابلیس کو کہا کہ تو اس سے جو بھی چھین لے گا وہ میرا بندہ پھر بھی عبادت نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہر وقت ہر حال میں صبر و شکر کرے گا۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو مجھے طاقت دے، تجھے مہلت دے تاکہ میں ایوب علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤں، اس کی دولت چھین لوں اور پھر وہ بندہ دیکھنا کیسے تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دے دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو جا، جو کر سکتا ہے کر لے، مگر وہ میرا بندہ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی میرا شکر نہیں چھوڑے گا۔ بلاخر شیطان ایوب علیہ السلام کے پیچھے لگ گیا اور ایوب علیہ السلام کی ساری دولت اپنے مددگاروں کے ساتھ مل کر چھین لی۔ شیطان اور اس کے مددگاروں نے حضرت ایوب کے نوکر، کھیت، مویشی سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابلیس حضرت ایوب کے پاس ایک بوڑھے آدمی کے روم میں گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا، مگر جانتے ہو تمہارے ساتھ اس لیے ایسے ہوا ہے کہ تم اپنا مال غریبوں کو دے دیتے تھے اور خود سارا وقت عبادت میں لگے رہتے تھے، لیکن تمہاری عبادت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ نے تمہارا مال پھر بھی تم سے چھین لیا۔ یہ بات سن کر ایوب علیہ السلام کا ایمان بالکل خراب نہ ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، کیا ہوا جو اس نے واپس لے لیا۔ یہ کہہ کر حضرت ایوب علیہ السلام سجدے کرنے لگے۔ ابلیس کو بہت غصہ آیا، اس نے سوچا کہ ایوب کا سب کچھ چھن گیا پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے۔ پھر اس کو ایک اور ترکیب سوجی۔ اس نے دل میں سوچا کہ والدین کے لیے اس کی اولاد سب سے اہم ہوتی ہے، لہٰذا اب میں اس کی اولاد چھینتا ہوں، اس پر ایوب صبر نہیں کر سکے گا اور اللہ کا شکر چھوڑ دے گا۔ اس طرح شیطان نے پھر اپنے سارے مددگار بلائے اور حضرت ایوب کے گھر کو اٹھا لائے۔ انہوں نے ایوب علیہ السلام کے تمام بچوں کو گھر کے اندر کچل ڈالا اور اس کے بعد وہ شیطان دوبارہ ایوب علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے آدمی کے روم میں گیا اور پھر ہمدردی سے کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہے، جس طرح تمہارے بچے مرے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بالکل پیار نہیں کرتا اور وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ تمہیں تمہاری عبادات کے بدلے نقصان دے رہا ہے۔ مگر پیارے بچوں، ایوب علیہ السلام اس کی باتوں میں نہ آئے اور کہا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور واپس لے لیتا ہے، اور اللہ ہم سے وہی لیتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لہٰذا میں ہمیشہ اس پر صبر کروں گا اور اللہ کا شکر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر ایوب علیہ السلام سجدے کرنے لگے۔ اب تو ابلیس کے غصہ کی انتہا نہ رہی، اب اس نے حضرت ایوب کے جسم پر حملہ کیا اور ان کی اچھی صحت چھین لی۔ اس نے سوچا کہ اگر ایوب علیہ السلام بیمار ہو جائیں گے، بستر پر پڑ جائیں گے تو پھر تو ضرور اللہ کی ناشکری کریں گے۔ اس نے ان کے جسم پر بہت سارے زخم کر دیے، ان کی ہڈیوں اور جسم میں درد رہنے لگا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کا بھی شکوہ نہ کیا
اور شکر کرتے رہے اور عبادات کرتے رہے۔ پیارے بچوں، ایوب علیہ السلام کے جسم پر شیطان نے قابو پایا تھا، مگر ان کے دل اور روح پر قابو نہ پا سکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی اولاد، مال اور صحت کھو کر بھی اللہ کے فرمانبردار رہے۔ ان کی بیماری بہت لمبا عرصہ چلی، مگر وہ صبر کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کے سارے دوست اور رشتہ دار بھی ان کو چھوڑ گئے، مگر ان کی پیاری بیوی نے ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ ابلیس ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں تو انسانوں کے بابا آدم کو بھی بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر کیا وجہ ہے یہاں کیوں میری کوئی بھی ترکیب کامیاب نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے بہت سوچا، اور پھر ایک اور بات سوچ کر وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک آدمی کے روپ میں حضرت ایوب کے گھر گیا اور ان کی بیوی سے کہنے لگا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اندر ہیں اور اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ دیکھو، مجھے بہت افسوس ہے، ایک وقت تھا تمہارے پاس مال و دولت اور اولاد کی کثرت تھی، تم لوگ کتنا خوش تھے، ہر نعمت تمہارے پاس تھی، لیکن تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی شیطان کی باتوں میں آ گئی اور رونے لگی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور شکوہ کرنے لگی کہ کب تک ہم مصیبتوں میں گرے رہیں گے؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے وہ ہماری مصیبتیں دور کر دے؟ ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کی باتوں سے سمجھ گئے کہ وہ ابلیس کی باتوں میں آ گئی ہے، اسی لیے وہ اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ تم جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سال مال و دولت دے کے رکھا تھا؟ ان کی بیوی کہنے لگی، ہاں 80 سال سے ہم اتنے ہی امیر، مال و دولت والے اور اولاد رکھنے والے تھے۔ تو اس پر ایوب علیہ السلام نے کہا، ہاں تو اب بھی صرف 7 سال اس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں، پھر بھی تم شکوہ کر رہی ہو؟ مجھے تو شرم آتی ہے کہ اتنا عرصہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کر کے اب چند سالوں کی تکلیف کا اللہ سے شکوہ کروں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے بہت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں اچھا ہو کر تمہیں 100 جھاڑو ماروں گا، اور جب تک میں اچھا نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہارے ہاتھ سے نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ ان کی بیوی بہت پریشان ہو گئی اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور اللہ کا شکر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ایوب، ہم تیرے صبر پر اور شکر پر تم سے بہت خوش ہوئے ہیں، اب ہم جو آپ کو کہتے ہیں آپ وہی کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا اور ان کی صحت دوبارہ اچھی ہو گئی۔ اسی دوران ان کی پیاری بیوی بھی ان سے معافی مانگنے واپس آ گئی۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ٹھیک دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور پھر اللہ کا شکر بھی کرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنی تھی، مگر ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اپنی اتنی نیک اور خدمت کرنے والی بیوی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ 100 تنکے لیں اور ان کا ایک چھوٹا سا جھاڑو بنا لیں اور اپنی بیوی کو ماریں، اس سے آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مال و دولت دوبارہ دے دیا اور ان کی صحت بھی پہلے سے بہت اچھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو بہت کثیر اولاد ملی۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبت اور آزمائش کے چند سال آئے،
لیکن انہوں نے اس پر بہت صبر کیا، اور ان کے صبر کا ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بدلہ دیا کہ پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد عطا فرمائی۔ اس کہانی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ہر تکلیف اور بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا اس پر صبر کرنا اور شکر کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم سب اکثر کہیں گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، یا ہماری کوئی چیز چھن جاتی ہے، تو ہمیں بھی اس پر انشاءاللہ ہمیشہ ایسے ہی صبر کرنا ہے اور اللہ سے بہتر بدلہ کی امید رکھنی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے حدیث کو پیارا سا کر کے لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور پھر دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے۔ پیارے بچوں، پھر ملیں گے ایک مزے کی حدیث اور ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔